बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिस्र का मशहूर शहर कायरा था। बाहर का मौसम था, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा था। एक लड़की घोड़े पर सवार थी और ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी और कुछ फरियाद कर रही थी, और इसके पास हज़ारों की तादाद में मर्द व ख़वातीन अपनी सवारियों पर मौजूद थे। इनके नियाम से तलवारें बाहर निकल चुकी थीं और तमाम लोग तलवारें लहराते हुए इस लड़की के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में आ रहे थे। ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प है, इस वजह से तरीके बहुत से मौरखीन इसको नकल करते हुए दिखाई देते हैं। और इस वाक़या को एक यूरोपी मौरख लनपाल ने अपनी मशहूर किताब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहादुरी में बयान किया था। सुल्तान के महल के दरवाज़े पर मौजूद संतरी भी हैरान परेशान हो गए कि आखिर इतना बड़ा काफ़िला और इनके दरमियान में एक अकेली लड़की, और वो भी इतनी खूबसूरत और हसीनो जमील जिसकी आंखें हिरनी जैसी थीं। कुदरत का कोई ख़ास करिश्मा लगती थी। सिपाही परेशान हो गए कि आखिर मसला क्या है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को इस बात की खबर दी गई और बाद में सुल्तान के चंद आम सिपाही इस लश्कर की तरफ रवाना हो गए और चाह कर मालूम किया ताकि पता चल सके कि आखिर ये इतना बड़ा काफ़िला हज़ारों की तादाद में क्या करने के लिए आ रहा है। चंद लम्हों के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को खबर दी गई कि हजूर, आपकी अदालत में अपनी नौयत का एक अनोखा और मुनफरिद मुकदमा लाया जा रहा है। इस मुकदमे को बड़े बड़े काजी, बड़े बड़े अमीर वज़ीर नहीं हल कर सके। ये मुकदमा एक कबीले के सरदार की बेटी का मुकदमा है जो आपके पास लाया जा रहा है। ये बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो वो भी बड़ा परेशान हो गया और सोचने लगे कि आखिर एक मुकदमे की खातिर इतना बड़ा काफ़िला क्यों आ रहा है। जब सुल्तान ने महल के ऊपर चढ़कर देखा तो काफ़िले की तादाद हज़ारों में थी। बाहर का मौसम था, लिहाजा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसी वक्त तमाम महल के नौकरों को बुलाकर हुक्म दो कि महल के बाहर खुले मैदान में अदालत लगाने के लिए बंदोबस्त किया जाए। काफ़िले के पहुंचने से पहले ही चंद ही घंटों में अदालत लग गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में चहलकदमी कर रहे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह परेशान थे, लेकिन परेशानी ये नहीं थी कि आखिर इतना बड़ा काफ़िला क्यों आ रहा है। परेशानी की वजह ये थी कि एक लड़की का तमाम लोग इसी तरह मुहासरा करके क्यों लेकर आ रहे थे। ये बात सुल्तान के लिए परेशानी की वजह थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अभी कमरे में ही चहलकदमी कर रहे थे कि सुल्तान को सिपाही ने आकर खबर दी, हजूर, तमाम लोग अदालत में पहुंच चुके हैं और सरदार की बेटी को भी कटहरे में खड़ा कर दिया गया है, लिहाजा लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब सुल्तान के वज़ीरों ने खबर सुनी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने महल के बाहर खुली अदालत लगाने का फ़ैसला किया तो तमाम वज़ीर और मशीर, हत्ता कि सुल्तान के तमाम कमांडर भी आपके एहतराम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अदालत में पहले पहुंच चुके थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह खुले मैदान में पहुंचे तो सुल्तान के लिए एक खास नशिस्त बनाई गई थी। सुल्तान इस पर तशरीफ़ फरमा हुए। सुल्तान ने हर तरफ नज़र दौड़ाई तो हर तरफ लोग ही लोग थे। एक तरफ औरतें थीं तो दूसरी तरफ मर्द थे। तमाम मर्दों ख़वातीन के हाथों में तलवारें, और वो भी नियाम से निकली हुई थीं। एक बूढ़ा बुजुर्ग जिसके हाथ में तलवार थी, लेकिन इसी तलवार के सहारे वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, और एक नौजवान लड़की कटहरे में खड़ी रो रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा परेशान हुआ कि आखिर ऐसा कौन सा मुकदमा है जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग मेरी अदालत में हाज़िर हुए हैं। इस वक्त के मौरखीन लिखते हैं कि दुनिया की तारीख में इतनी तादाद में कभी भी किसी अदालत में इतने लोग जमा नहीं हुए।
جتنا اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں اس لڑکی کے مقدمے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ بوڑھے سردار سے پوچھا، بابا جی بتاؤ آخر کیا بات ہے؟ آخر اتنا بڑا قافلہ اس عدالت میں کیوں حاضر ہوا؟ اور آخر اس لڑکی نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا؟ اتنے میں قبیلے کا سردار جو تلوار کے سہارے زمین پر گھٹنوں کے بال بیٹھا ہوا تھا، بڑے مشکل سے 2 آدمیوں کے سہارے سے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رو رو کر بتانے لگا، سلطان معظم، میں بورسا قلعہ کا سردار ہوں۔ ہمارا قلعہ ہزاروں خیموں پر مشتمل ہے اور تمام قبیلے کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کس کردار کا مالک ہوں، لہٰذا میں اپنے منہ سے اپنا تعارف نہیں کرا سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ میری 2 شادیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے صرف ایک بیٹی سے ہی نوازا۔ میں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کیا اور اپنی بیٹی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی وہ تربیت کر رکھی تھی کہ میری بیٹی کسی بیٹے سے کم بھی نہیں تھی اور میری بیٹی کسی سلطان کی بیٹی سے بھی کم نہیں تھی۔ میری بیٹی کی ایک اچھی جنگ جو کہ حاضر دماغ اور با کردار لڑکی تھی اور میں اپنی بیٹی پر بہت زیادہ فخر کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھے بزرگ کی طرف متوجہ تھے۔ وہ بوڑھا بزرگ کہہ رہا تھا، سلطان معظم، میری بیٹی کے خوف کی وجہ سے پورے قبیلے میں کسی مرد میں ہمت نہیں تھی کہ وہ قبیلے کی کسی نامحرم عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھیں، لیکن شرمندگی کی بات اس وقت ہوئی اور اس وقت میری کمر ٹوٹی کہ جس لڑکی کے ڈر سے قبیلے کے مرد دوسری لڑکیوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتے تھے، وہ لڑکی آج بغیر شادی شدہ حاملہ ہو گئی تھی۔ جب یہ بات بزرگ نے کہی تو اس لڑکی کی آنکھوں سے خون جیسے آنسو آنے لگے اور اس وقت عدالت میں اس طرح سناٹا چھایا جیسے بادل گرجنے کے بعد آسمان پر سناٹا ہو جاتا ہے۔ قافلے میں موجود اکثر لوگوں کے چہرے پر اداسی نمایاں تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سارے معاملے کو بغور سن رہے تھے۔ پھر وہ بزرگ سے کہنے لگے، سلطان معظم، جب اس بات کی خبر مجھے لگی کہ میری بیٹی بغیر شادی شدہ ہونے کے بھی حاملہ ہو چکی ہے اور اس کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ پرورش پا رہا ہے اور وہی بچہ کل کو میرے قبیلے کا سردار بنے گا، لہٰذا جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی میں اپنی بیٹی کا گلا کاٹ دوں گا۔ لہٰذا میں نے اپنے جرگے میں فیصلہ کیا کہ اپنی بیٹی کو میں تمام قبیلے والوں کے سامنے ہی اس کا سر قلم کر دوں گا تاکہ مجھے ساری زندگی یہ ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ اور جب پھر میری بیٹی کی سزا کا وقت ہوا تو اس وقت ہمارے قبیلے کے ایک چھوٹے سردار نے مجھے مشورہ دیا کہ حضور، بے شک آپ کے پاس اختیار ہے، اس بات کی طاقت بھی رکھتے ہیں کہ آپ قبیلے کے ہر چھوٹے بڑے بزرگ مرد و خواتین پر آپ کا اختیار ہے اور آپ جس کو چاہیں جو بھی سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ ہم ایک ایسے سلطان کی سرزمین پر رہتے ہیں جس کا مقصد ساری زندگی اس دھرتی پر انصاف کا قائم کرنا ہے، اور انصاف بھی ایسا کہ عین اسلامی اصولوں کے مطابق ہے جو قرآن و احادیث سے نمایاں ہے۔ لہٰذا اگر ہم نے بغیر مجرم کو تلاش کیے اور بغیر اس معاملے کی تحقیق کیے آپ نے اپنی بیٹی کو سزا دے دی تو اس طرح نہ ظلم رکے گا اور نہ ہی انصاف قائم ہوگا، حتیٰ کہ لوگوں کے دلوں میں مزید خوف اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس مقدمے کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں لے کر جانا چاہیے۔ سلطان معظم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ تمام قبیلے والوں کو منظور ہوگا اور اس لیے میں بیٹی کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں اور تمام قبیلے والوں کے ساتھ سوائے چند خواتین کے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو لے کر آپ کی عدالت میں حاضر ہو گیا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مقدمے کا فیصلہ تمام لوگوں کے سامنے ہو تاکہ یہ لوگ اس مقدمے کے فیصلے سے عبرت حاصل کر سکیں اور یہ بات تاریخ میں لکھی جائے گی کہ سردار نے اپنی اکلوتی بیٹی کو
کسی نامحرم کے ساتھ زنا کرنے پر اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا کاٹا تھا، لہٰذا اس فیصلے کے بعد کسی میں ایسا کام کرنے کے بارے میں کبھی کسی کی جرت نہ ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سننے کے بعد بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر ایک لڑکی اتنے بڑے قبیلے کے سردار کی بیٹی ہونے کے بعد، اتنے بہادر سپاہی ہونے کے بعد بھی آخر اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتی ہے؟ آخر اس لڑکی سے اتنا بڑا گناہ کیسے سرزد ہوا؟ اور سب سے بڑی اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہ لڑکی یعنی کہ میری بیٹی اپنا گناہ ماننے سے انکار کر رہی ہے اور خدا کی قسم اٹھا کر کہتی ہے کہ مجھے اگر روضہ رسول پر بھی لے کر جایا جائے تو میں وہاں پر بھی یہی کہوں گی کہ میں نے کبھی کسی لڑکے کے ساتھ، کسی مرد کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی۔ سارے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ شاہی حکیم کو حاضر کرو اور اس کو کہو کہ اپنے ساتھ ایک خاتون حکیم کو بھی لے کر آئے۔ سلطان کے حکم پر شاہی حکیم ایک خاتون حکیم کو لے کر سلطان کے پاس حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاتون حکیم کو اپنے پاس بلایا اور کہا، سردار کی بیٹی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور جا کر معائنہ کرو اور اس کے بعد مجھے آ کر خبر دو۔ خاتون حکیم نے بزرگ کی بیٹی کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب وہ کمرے کے باہر نکلی تو آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی گئی، جس خبر نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ سلطان معظم حکیم صاحب کے دیے گئے تجربے اور میری اپنی عقل مندی سے مجھے یہی پتہ چلا کہ یہ لڑکی حاملہ ہے، اس کے رحم میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ لڑکی ابھی تک پاک دامن ہے اور اس کا پردہ بکارت زائل نہیں ہوا، اور اس بات کی سمجھ مجھے نہیں آ رہی کہ جس سے لڑکی کا پردہ بکارت زائل نہ ہو اور وہ حاملہ کیسے ہو سکتی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری باتیں سنی تو بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ یہ سب کیا عجیب صورتحال ہو چکی ہے۔ لہذا پریشانی کے عالم میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگا اور اتنی گہری سوچ میں پڑ گیا کہ تمام لوگ آپ کو حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تمام درباریوں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ میں 2 نفل نماز ادا کرنے کے بعد ہی اس مقدمے کا فیصلہ کروں گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اس کے بعد مصلی پر دعا مانگنے لگے اور فرمایا، اے میرے مالک، تو نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ قبیلے کے سردار کی بیٹی پاک دامن اور باکردار ہونے کے بعد بھی حاملہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اے میرے مالک، میری رہنمائی فرما۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ کر واپس عدالت میں تشریف لے آئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر پریشانی کی حالت میں تشریف فرما تھے، کیونکہ یہ مسئلہ بہت بڑا تھا۔ ایک عورت کے پیٹ میں ایک بچہ پرورش پا رہا تھا، لیکن اس عورت کا کردار بالکل پاک صاف تھا، اس عورت کو کسی نے چھوا تک نہیں۔ یہ بات سلطان حتیٰ کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ یاد آیا، اور اس واقعے کی مماثلت اس لڑکی کے واقعے سے بہت زیادہ تھی۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت بڑا سا ایک برف کا ٹکڑا لے کر حاضر کیا جائے۔ سلطان کا حکم تھا۔ سلطان کے سپاہی گئے اور بڑا سا برف کا ٹکڑا لے کر آ گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 2 کنیزوں کو برف کا ٹکڑا دیتے ہوئے کہا کہ اس لڑکی کو ایک کمرے میں لے جاؤ اور اس برف کے ٹکڑے کے اوپر بٹھا دو اور چند لمحے انتظار کرو، اس کے بعد آ کر مجھے خبر دو۔ تمام لوگ بڑے حیران و پریشان تھے کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرنے والے ہیں۔ دونوں کنیزیں اس لڑکی کو لے کر اندر چلی گئیں۔ چند لمحوں کے بعد دونوں کنیزیں باہر آئیں تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ بتایا۔
اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم خاتون کو کہا کہ دوبارہ اس لڑکی کو کمرے میں لے جاؤ اور جا کر اس کا معائنہ کرو۔ جب وہ لڑکی دوبارہ کمرے کے اندر گئی تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ باہر واپس آ گئی اور خاتون حکیم نے آ کر سلطان کو بتایا، اور جو حقیقت اس نے سلطان کو بتائی یہ سن کر تمام لوگوں کے دل و دماغ سن ہو گئے، اور وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اس حکیم خاتون نے بتایا، سلطان معظم، یہ لڑکی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے ابھی بھی اس کا دامن پہلے کی طرح پاک ہے، اور اب اس کے پیٹ میں سے بچہ غائب ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیٹ میں اب کوئی بھی بچہ پرورش نہیں پا رہا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور ان دونوں کنیزوں کو اپنے سامنے بلایا اور کہا، ساری حقیقت ان درباریوں کے سامنے بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا، سلطان معظم، جب ہمیں برف کا ٹکڑا دیا تو ہم نے اس برف کے ٹکڑے کے اوپر اس لڑکی کو بٹھا دیا۔ جب تھوڑی دیر گزری تو اس برف کے ٹکڑے کی ٹھنڈ کی وجہ سے اس لڑکی کے پیٹ میں ایک کیڑا پرورش پا رہا تھا۔ وہ ٹھنڈ کی وجہ سے باہر آ گیا، اور وہی کیڑا ہی اس لڑکی کے پیٹ میں پرورش پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس لڑکی کا پیٹ پھول گیا تھا، اور حکیم خاتون نے سمجھا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ بات سن کر اس بزرگ کی جان میں جان آ گئی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بزرگ 17 سالہ نوجوان بن گیا تھا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں کے سامنے حکم دیا کہ یہ لڑکی بالکل پاک دامن اور پاک باز ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بزرگ آدمی سے پوچھا، کبھی تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ پانی میں ڈوبتے ڈوبتے بچی ہو؟ تو اس نے کہا، جی ہاں سلطان معظم، ایک دن میں اپنی بیٹے کے ساتھ دوسرے قبیلے جا رہا تھا۔ راستے میں ہم پر دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ گھوڑے آگ کے شعلوں کی وجہ سے ادھر ادھر دوڑنے لگے، اور اسی دوران گھوڑے سے دوڑتے ہوئے میری بیٹی پانی میں گر گئی، اور اس کا سر پتھر پر جا لگا، جس کی وجہ سے میری بیٹی بے ہوش ہو گئی۔ خوش قسمتی سے اس کا سر باہر تھا، لیکن اس کا سارا جسم پانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آدھا دن تلاش کرنے کے بعد ہم نے اپنی بیٹی کو وہاں سے تلاش کر لیا، اور اللہ کی مدد سے میری بیٹی بحفاظت اپنے قبیلے پہنچ گئی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ واقعہ کتنا پرانا ہے؟ تو قبیلے کے سردار نے کہا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام درباریوں کے سامنے کہا کہ یہ خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو کہ اکثر جانوروں اور انسان کے پیٹ میں پلتا ہے، اور جب تیری بیٹی پانی میں گری تو اسی کیچڑ میں یہ کیڑا موجود تھا، اور بے ہوشی کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہ چلا، اور وہ کیڑا جو ابھی چھوٹا تھا اس کے رحم سے اس کے پیٹ میں داخل ہو گیا، اور اس کے پیٹ میں پرورش پاتا رہا۔ جب یہ کیڑا اپنے حجم میں تھوڑا بڑا ہوا تو اسے پتہ چل گیا، اور لوگوں کو لگا کہ یہ حاملہ ہو چکی ہے، حالانکہ اس کو آج تک کسی نامحرم نے چھوا تک نہیں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہی تو تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے، اور پھر تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دینے لگے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آخر میں کمنٹ باکس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھیے گا۔ شکریہ۔